देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम अपनी मजालिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, सजाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1447 हिजरी के रमज़ान करीम का आज 11वां रोज़ा और असर पढ़कर आशिकान रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा हैं। कसीर मोतकिफ़ीन मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए और सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। जब भी मस्जिद में दाखिल हो इतिकाफ़ की नीयत याद करके कर लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा और ज़िम्नन खाने पीने की भी इजाज़त हो जाएगी मस्जिद के अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये था कि रोते हैं, आंसू जो है ना बाहर नहीं आते, लेकिन अंदर जो है ना मुंह नमकीन हो जाता है। आंसू आंखों के अंदर ही होते हैं, मुंह पूरा नमकीन हो जाता है। तो उस डर के वजह से रो भी नहीं पाते कि कहीं हमारा रोजा ना टूट जाए। तो बाहर के आंसू अंदर नहीं जाते, लेकिन अंदर मुंह सारा नमकीन हो जाता है। इसके बारे में पूछना था कि उसकी वजह से जो है ना रो पाते हैं। सुना था कि अगर मुंह नमकीन हो जाए और अंदर वो इस तरह का महसूस हो तो रोजा टूट जाता है। बाहर से आंसू गया या नाक की रेजिश जो होती है वो भी अगर गई या पसीना गया मुंह को नमकीन करेगा। अब कुछ बाहर से गया और नमकीन किया तो पूरा मुंह अगर नमकीन हुआ तो उसका तो मसाला है, लेकिन ये कि आपको शायद वहम होता होगा कि मुंह नमकीन हो गया है, क्योंकि आप एहतियात करते हैं ना रोने में, ये कहीं आंसू चला ना जाए। तो रोक कर यूँ भी तो कर सकते हैं, पूछ भी तो सकते हैं, मतलब वहम होगा। वैसे बज़ाहिर कोई वजह नहीं है कि मुंह का अंदरूनी हिस्सा वैसे नमकीन हो जाए। और अगर हो भी जाए तो रोजे पर असर नहीं पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अतारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि रोज़ा की हालत में नस्वार रखने से या सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। पान का लिखा है बाहर शरीयत में कि पान खाया मुंह में रखा और पीक थूकता रहा तब भी इसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि पान के बारीक अज्जा हल्क के नीचे उतर जाते हैं, तो इसलिए वो इस तरह पान खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इरादतन मुंह के करीब करके अगरबत्ती भी सूंघी तो रोज़ा, जबकि रोज़ा याद हो तो रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह सिगरेट भी रोज़ा याद होते हुए पी तब भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि ये धुआं अंदर लेना हुआ। खुद ब खुद धुआं उड़ रहा है फ़ज़ा में, वो सांस में चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, नस्वार के भी अज्जा जाते हैं, नस्वार यहाँ रखते हैं, अज्जा जाते हैं हल्क में। जी जी, तो नस्वार भी अगर रखी मुंह में
تو روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد فرقان اتاری ہے. میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے امیر اہل سنت، آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اور آن لائن گیمز کھیلی جاتی ہیں. ان میں پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے. اگر جیت جائیں تو ڈبل ہو جاتا ہے، اگر ہار جائیں تو پیسہ ضائع جاتا ہے. کیا یہ جوا ہوگا یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، یہ جوا ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد نعمان رضا اتاری ہے. میں واقعین سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آنکھ میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں انجیکشن لگانے سے سر، انجیکشن اس کے سوراخ جو منفذ جس کو بولتے ہیں نا، منفذ میں سوراخ آر پار، انجیکشن اس میں نہیں لگاتے. انجیکشن یہاں کہیں لگاتے تو وہ جیسے گوشت میں لگاتے اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں اصل میں انجیکشن کی نوعیت معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کا انجیکشن لگتا ہے نا. بعض اوقات تو وہ جو منفذ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس منفذ کو کھولنے کے لیے بھی انجیکشن لگتا ہے. یہ آنکھ کے پپوٹے تھوڑے سوج جاتے ہیں اور یہ منفذ جو ہے یہاں پر یہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پپوٹے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس منفذ کو کھولنے کے لیے اسی میں ہی انجیکشن لگتا ہے. تو اب وہ انجیکشن کی نوعیت ہے کہ کس طرح لگتا ہے. اگر وہ ڈیلے کے اندر انجیکشن لگتا ہے اور اس میں ہی دوا انجیکٹ کر دی جاتی ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا اگر وہ انجیکشن جو ہے آنکھ پر اسپرے کر دیا جاتا ہے اس کا، یا جو پنکٹا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو منفذ ہے اس میں اگر انجیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سوراخ منفذ آر پار سوراخ کو بولتے ہیں. تو اگر آر پار سوراخ واقعی آنکھ میں سوجا چڑھے گا تو وہ منفذ بھی اس میں اندر سوجن کی وجہ سے بند ہو جائے گا. اب اس کو کھولنے کے لیے تو اس میں وہ جائے گا لکوڈ، اس کو کھولے گا تو وہ اندر بھی جائے گا. تو اس سے مطلب یہ فرما رہے مفتی صاحب کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس وجہ سے نہیں لگایا، ویسے انجیکشن کسی اور مقصد کے لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے گوشت میں لگاتے ہیں انجیکشن یا نس میں لگاتے ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، کیا بچے بھی جنت میں جائیں گے؟ اور کیا جنت میں بھی جھولے ہوں گے؟ بچے تو بچپن میں جو فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، فائدے والا ہے یوں دیکھا جائے تو بچے بالکل جنت میں جائیں گے. اور جنت میں جو خواہش کریں گے وہ ملے گی. جھولے بھی ملیں گے نا جنت میں، پہلے سے ہوں گے. جی، یعنی جھولے بھی ہوں گے، اور جو کھیلنا وہ پسند کرتا تھا دنیا میں، جھولے وغیرہ کے بھی تذکرے ہیں تو وہ اس کو دیے جائیں گے وہاں پر. ہاں، تو جنت میں بچے جائیں گے اور جھولے بھی ملیں گے ان کو. بچہ ہو یا بڑا ہو، سب کے لیے وہ جھولے کی نعمت بھی وہاں دی جائے گی. جنت میں ویسے بچے ہوں گے، یہ جو بچے جائیں گے. اب بچے جائیں گے، وہ تو بچہ فوت ہو یا بوڑھا فوت ہو، جنت میں سب 30 یا 33 سال کے ہمیشہ ہمیشہ اسی عمر کے معلوم ہوں گے. عمر بڑھے گی نہیں، گھٹے گی بھی نہیں. بچہ بھی اسی طرح جوان ہو جائے گا اور بوڑھا بھی اس طرح جنت میں رہے گا تو جوان ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہاں بچوں کی نعمت تو موجود ہے. جی، یعنی وہ بچے ہوں گے کہ جو بطور خدمت مقرر ہوں گے، غلمان لہم قرآن. جی، تو وہ بعض جیسے وہ لوگ کے جو اسلام لے کر نہیں آئے، ان کے نابالغ چھوٹے بچے، تو ان کے بارے میں جو ایک مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنت میں اہل جنت کے خادم ہوں گے. غلمان، جی، یہ جو فوت ہوں گے بچے، وہ جی نابالغی میں جو نابالغی میں. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زہید ہے، میرا نام زہید ہے. کیا روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا صحیح ہے؟ پرفیوم، خوشبو، عطر روزے میں لگانا جائز ہے. پرفیوم اصل کہتے ہی عطر کو انگلش میں، وہ الکوہلک پرفیوم، وہ الکوہلک پرفیوم کہلاتا ہے، تو وہ بھی علماء اس کو بھی جائز کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائے کیا خواتین پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں؟ جی ہاں، کیا خواتین پر نماز تراویح پڑھنا لازم ہے؟ سنت ہے. جس طرح مردوں پر سنت ہے اسی طرح ان پر بھی سنت ہے. خواتین گھر میں عبادت کریں یا مسجد میں جائیں؟ بہتر مسجد بیت میں نماز پڑھیں. گھر کی مسجد نہیں تھی تو نیت کر لیں ایک جگہ کے لیے کہ یہ میری مسجد ہے. مسجد بیت سے کیا مراد ہے؟ گھر کی مسجد، گھریلو مسجد. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کا نام ہی گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، یہ نام ہے اس کا. کیا عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ عورت مسجد بیت ہی میں اعتکاف کرے گی. کیا عورت اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت مسجد بیت سے نکل سکتی ہے؟ جی نہیں. اگر گھر میں مسجد بیت نہ ہو تو عورت کیا کرے؟ اگر اعتکاف کا ارادہ کیا تو اب کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے اور اس جگہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے. کیا خواتین کا سحری اور افطاری تیار کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں. کیا خواتین مخصوص ایام میں نماز اور روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی نہیں. کیا خواتین مخصوص ایام کے روزے قضا کریں گی؟ جی ہاں. مخصوص ایام میں نماز کا کیا حکم ہے؟ معاف ہے. کیا خواتین ان ایام میں اچھا، مخصوص ایام سے مراد خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں نماز معاف ہے. کیا خواتین ان ایام میں کلمہ و درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں. امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بعض اوقات بات دل پر اثر کر جاتی ہے، اس بات کو لے کر اب یہ منفی مثبت دونوں ہے. مطلب کہ بعض اوقات کسی کی بات بہت اچھی لگتی ہے، اس کو دل میں لے لے، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ یاد رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اس کے فوائد اٹھاتے ہیں اور یا یاد ویسے ہی یاد رہ جاتی ہے. بعض اوقات بات کو پکڑ لینا شاید مراد یہ ہے کہ کسی نے کوئی کمزور بات کہہ دی یا طنز کر لیا، مذاق اڑا لیا، تو اس طرح کی بات کو بس وہ دل پر لے لیتے ہیں، اس سے پہنچ نہیں سکتے، اس کو کچھ بولتے نہیں، لیکن دل میں اس کا اثر لے کر اس کا غم دل میں بٹھا لیتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں اس پر. تو اس کا ان کو ظاہر ہے کہ وہ نقصان ہوتا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بات پکڑ لی، حالانکہ بات چھوڑ دیتے، انسان کو نہ چھوڑتے، اس سے تعلق ختم نہ کرتے، اس سے تعلق رکھتے، بات کو چھوڑ دیتے، لیکن اس کی بات پکڑ لی، اس سے تعلق چھوڑ دیا، توڑ یہ دیا. بھی ہو سکتا ہے. بس سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی بات کو بری لگی تو اس کو بس اس کو پکڑ کے اس کا مطلب یعنی کہ اس سے تعلقات ختم کر دیے. ماشاء اللہ، یہ زبردست. ایسا کرنا کیسا؟ اب وہ جیسی بات اس نے معاذ اللہ کو کفر بکا ہے یا بہت عقیدے کے تعلق سے کسی گندی بات کر دی ہے تو اس کی تو گلی سے بھی نہ گزرا ہوا ہے کہ سائے سے بھی دور بھاگے. تو جیسی بات، اگر اپنی ذات کو کوئی بری بات لگ گئی ہے وہ ذاتی حد تک ہے، اس کی کوئی شرعی احکام سے تعلق نہیں ہے، تو وہ مطلب ان مانو کر، ورنہ وہ یوں تو تعلق ہے کہ بری بات اس نے ناحق کی ہے تو دل دکھایا تو یوں شرعاً وہ گناہ گار تو ہے. یہ کہ اس سے اگر اس میں خوبیاں ہیں تو تعلقات نہ چھوڑے. جیسے کوئی عالم دین ہے، ڈانٹ دیا، اور بعض اوقات یہ غلط فہمی کی وجہ سے ڈانٹ دیا، تو اس طرح بھی ان عالم صاحب کو نہ چھوڑے جبکہ عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے. عقیدے میں خرابی ہے تو ان سے تعلقات رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو رکھنا ہی نہیں ہے.
تو یہ کہ ان سے علم حاصل کرتا رہے, استفادہ کرتے رہے, ان کو نہ چھوڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں, کون سی نمازیں جلدی پڑھنا اہم اور ضروری ہے, اور اگر ان نمازوں میں دیر ہو جائے جیسے عصر یا مغرب میں دیر ہو جائے تو کیا وہ مکروہ ہو جاتی ہیں, ان کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے, گناہ گار ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ فجر میں تاخیر مستحب, اور دیر سے مراد یہ ہے کہ جتنا وقت ہے نا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک, تو یہ دونوں آدھا کر دیا. تو پہلے آدھے وقت میں تعجیل کہلائے گی, انہیں جلدی پڑھنا. دوسرے وقت میں تاخیر کہلائے گی. آدھے سے بعد جب وقت ہوا تو وہ تاخیر کہلائے گا. تو یہ مستحب ہے. اور ظہر میں گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل. سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب, وہی آدھا وقت کے ساتھ وہ جو حساب طریقہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق, اور آخری دوسرے آدھے میں وہ تاخیر کہلائیے. عصر میں بھی تاخیر مستحب ہے, لیکن بادل جب ہوں تو تعجیل, یعنی کہ می ہے مطلب بادل چھا جاتے ہیں, اندھیر چھا جاتی ہے, تو بادل جب ہوں تو تعجیل یعنی جلدی مستحب پہلے آدھے وقت میں, اور اگر بادل نہیں ہے تو دوسرے آدھے وقت میں مستحب ہے. اور عشاء میں بھی تاخیر مستحب ہے, تاخیر مستحب ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ پڑتی ہوتی, مضمون حدیث شریف ہے یہ, تو میں ہر نماز کے بعد مسواک فرض کر دیتا اور عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دیتا, لیٹ کر دیتا. تاخیر مانے لیٹ. تو یہ اس کی پھر مزید تفصیلات ہیں اس میں. عصر میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ وہ آنکھیں جو ہیں نگاہیں وہ سورج پر جمنے لگیں. یہ 20 منٹ پہلے تقریباً ہوتا ہے, 20 سے 25 منٹ پہلے کہ سورج ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اتنی تاخیر کرنا بلا وجہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, حرام بھی بولتے اس کو. ہاں عذر تھا, مرض کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, کوئی سا موقع نہیں تھا نماز پڑھنے کی, کوئی وضو کی سہولت نہیں تھی, کوئی دور دراز کوئی سا کہیں پھنس گیا آدمی, تو وہ تاخیر یعنی کوئی شرعی عذر, وہ جس کو اسلام عذر تسلیم کرے. سستی ہو رہی تھی یہ بھی عذر ہے, یہ عذر چلے گا نہیں. یا باتوں میں لگے ہوئے یہ عذر ہے, سوشل میڈیا نہیں چھوڑ رہا یہ عذر ہے. یہ اعذار, یہ مجبوریاں مانی نہیں جائیں گی. اسلام جس کو مجبوری تسلیم کرے تو ایسی مجبوری ہے تو پھر وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگی نماز. یعنی وہ اس کی تاخیر کرنا گناہ نہ ہوگا. نماز میں کراہت نہیں ہے نا, تاخیر کرنا گناہ ہے, ورنہ تو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوتا نا. نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اچھا, اور جی ارشاد. بلا عذر بھی تاخیر ہوگی تو بھی پڑھنا پڑے گی. اب پڑھنا تو ہے ہی ہے, بلا عذر بغیر مجبوری کے لیٹ ہو گیا تو بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھے, نہیں تو قضا ہو جائے گی. اس میں اور کوئی ضمنی مغرب, ہاں مغرب میں عام طور پہ تو لوگ بولتے ہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو بولے نماز قضا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. مغرب کا وقت جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہونے تک اس سارا پیریڈ ہے مغرب کا, لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گتھ جائیں. ستارے گتھ جائیں مانے ستارے قریب آ جائیں, تو وہی بلا عذر بغیر مجبوری کے جو مجبوریاں بتائیں تو اس کے اتنی لیٹ کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے, وہی ناجائز ہے, گناہ ہے اتنا لیٹ کرنا. اب یہ ستارے تو ہر وقت نظر نہیں آتے, ستارے کیسے مطلب پتہ چلے کہ تاخیر ہو گئی. تو میں نے جو فلکیات کے جو ماہر ہیں ہمارے یہاں مجلس سے اس کے نگران سے پوچھا تھا مین وہی ہے, مطلب انہوں نے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت کام کیا اور بہت سو کی تربیت فرمائی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے حساب سے آدھا وقت یعنی سورج یعنی کہ ڈوبا اس سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے کے درمیان, مطلب یعنی کہ آدھے وقت تک تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا, ستارے نہیں گتیں گے.
आधा वक्त पूरा हो गया, जैसे कि सपोज करो कि मगरिब और इशा के दरमियान 1.5 घंटा है, तो अब ये कि पहला पौन घंटा या 1 घंटे की मिसाल लेते हैं, तो 1 घंटा है मगरिब और इशा के दरमियान मिसाल के तौर पे, तो शुरू का आधा घंटा जो है इसमें मतलब यानी कि अगर नमाज पढ़ ली तो मकरूह तहरीमी वक्त नहीं आया, आधे घंटे के बाद पढ़ी तो ये मकरूह वक्त शुरू हो चुका, मकरूह तहरीमी। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो ये मुझे समझ में आया है। अच्छा, अब वैसे मगरिब सूरज डूब गया और 2 रकात से ज़्यादा ताख़ीर कर दी सूरज गुरूब होने के बाद, तो ये तंज़ीह, ये मकरूह तंज़ीह है, इतनी ताख़ीर भी ना की जाए। बेहतर यही है कि सूरज डूबते ही नमाज पढ़ ली जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर हम फजर के बाद यानी कि अपने फर्ज पढ़ने के बाद अगर कोई सजदे वाली आयत पढ़ दिया कुरान पाक से, तो हम क्या उसी वक्त सजदा अदा कर सकते हैं? फजर के बाद तिलावत की और उसमें आयत सजदा पढ़ी, तो क्या उसी वक्त सजदा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं जी। फजर के बाद तो मसला नहीं है, 3 मकरूह औकात जो हैं उनमें वैसे नहीं करना चाहिए सजदा तिलावत, और अगर पहले से आयत सजदा पढ़ी है तो करने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन अगर उसी वक्त आयत सजदा पढ़ी है तो करना जायज़ है, लेकिन उसमें भी बेहतर ये है कि ये वक्त निकाल के 3 जो मकरूह वक्त हैं उसके बाद फिर करें सजदा तिलावत। फजर की नमाज के बाद तिलावत की और उस तिलावत में आयत सजदा आ गई, तो अब ये कि उसी वक्त सजदा कर ले, क्या अब भी बेहतर है कि नहीं ना, उसी वक्त सजदा कर ले, ये बेहतर है। मतलब जब भी यानी कि नमाज में सजदा तिलावत फौरन वाजिब होता है, 3 आयतों से ज़्यादा ताख़ीर ना करे, और आम हालात में सजदे तिलावत की ताख़ीर ना करे, बेहतर वही है कि फ़ौरन सजदा कर ले। अगर फ़ौरन नहीं करता, पूरी तिलावत के बाद कोई 14 सजदे हैं कुरान करीम में, तो ये पूरे के पूरे बाद में कर लेता है, तब भी जायज़ तो है। बेहतर वही है कि जब जब आयत आए उसी वक्त सजदा कर ले, जबकि कोई उज़्र ना हो, वज़ू हो, सजदा करने का मौका हो, क्योंकि तिलावत तो बेवज़ू भी कर सकते हैं। बेवज़ू तिलावत कर रहा था हाफिज़ साहब हैं और उनको वो आयतें आ रही हैं बीच में, तो वो पढ़ रहे हैं, तो बेवज़ू सजदा तिलावत नहीं हो सकता। फजर का जो आपने फरमाया, तो क्या इसमें इस बात की कोई कैद है कि फजर का वक्त अभी बाकी है और तिलावत हो रही है और सजदा तिलावत आ गया, या फजर का वक्त ख़त्म हो गया और जो मकरूह वक्त है, तो दोनों सूरतों में वही हुक्म होगा कि वो कर सकता है, या इसमें मकरूह वक्त में ना करे, मकरूह वक्त गुजर जाए तो फिर सजदा करे, कर लिया तो आयत पढ़ी मकरूह वक्त में जी, उसी वक्त पढ़ी तो फिर पढ़ना करना जायज़ है। हाँ, लेकिन ये कि बेहतर यही है कि उस वक्त के गुजारने के बाद सजदा तिलावत करें। मकरूह वक्त में अगर आ गई आयत, तिलावत कर रहे थे तो सजदा कर लिया तो जायज़ तो है, लेकिन ये कि मकरूह वक्त गुजरने के बाद करे ये बेहतर है। ये असर और फजर दोनों के लिए, बल्कि वो ज़हवा कुबरा जिसको जवाल, हाँ जवाल कहते हैं, अवाम जवाल कहते हैं, वैसे जवाल एक्चुअली जोहर का वक्त शुरू होने को कहते हैं। सूरज जब ढलेगा तो ये जवाल कहलाएगा, तो जोहर का वक्त शुरू हो गया, लेकिन अवाम जवाल कहते हैं, ठीक है, तो अपने अवामी बोली बोले, हरज नहीं है कि जवाल के वक्त वो तकरीबन पौन घंटा होता है वक्त, कम और बेश। हमारे यहाँ तो ये नोट किया मैंने, 40 मिनट 45 मिनट, तो उस वक्त में भी वही मसला, 3 औकात मकरूआ ये मतलब मेन है, और भी औकात मकरूआ, लेकिन मेन 3 है ये जिनमें नमाजों के ज़्यादा मसाइल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा ये सवाल है, क्या एहराम में घड़ी पहन सकते हैं? एहराम में घड़ी पूछा? एहराम में घड़ी पहन सकते हैं। ये अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर भी ये मदनी मुज़ाकरा लाइव देखा जा रहा है। वहाँ से एक सवाल ये भी आया है फेसबुक के ज़रिए कि कहते हैं कि किसी ने मुझे ज़कात दी, फिर मैं
زکوٰۃ دی پر میں مستحق نہیں تھا، تو کیا وہ زکوٰۃ کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دوں؟ اور جس نے دی تھی اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں، پر مجھے پتہ تھا کہ میں مستحق زکوٰۃ تو نہیں ہوں مگر لے لی، اب کیا وہ زکوٰۃ میں کسی اور کو دے دوں جو مستحق ہو؟ وکیل تو نہیں کیا تھا، اصل مالک کو واپس دے دے کہ میں حقدار نہیں ہوں، کیونکہ یہ زکوٰۃ دے گا تو اس کو وکیل کس نے کیا کہ دے آگے؟ ہاں اجازت لے لے کہ میں حقدار نہیں ہوں. آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں ایک مستحق کو جانتا ہوں یا میں کسی مستحق تک پہنچا دوں گا، تو اگر اجازت دے دیتا ہے تو ہو جائے گی، جبکہ مستحق تک پہنچ جائے گی. اگر کسی نے سحری سے 1 گھنٹے پہلے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا، نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، پھر اسے پیاس لگی اور پانی پینے کی حاجت ہوئی، تو کیا اب وہ پانی پی سکتا ہے کہ اب سحری ختم ہونے میں وقت ابھی باقی ہے؟ کھا پی سکتا ہے، پیاس لگے یا نہ لگے. مغرب سے سورج ڈوبا تو رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو اب بھی ساری رات کھا پی سکتا ہے، کیونکہ روزہ صبح سے شروع ہوگا نا. رات میں اگر نیت کرے تو یہی نیت کریں گے کہ صبح سے میں روزہ رکھوں گا یا کچھ لوگ کل کا روزہ رکھوں گا. اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، ابھی امیر علیہ سنت نے حکم فرمایا کہ مدنی چینل کو عام کرنا ہے، گھر گھر تک پہنچانا ہے، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم 126 گھروں تک مدنی چینل آن کروانے کی پوری کوشش کروں گا. کوشش ہوگی بہت جلدی ہو جائے، نہیں تو اگلے رمضان سے پہلے یہ کام انشاءاللہ الکریم میرے رب نے چاہا تو ہو جائے گا. امیر علیہ سنت دعا فرما دے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. اللہ اگر اس سے زیادہ ہو جائیں. سوال یہ آیا ہے، جو بچہ روزہ نہیں رکھتا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ بچہ پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے. بالغ یعنی باپ پر اگر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے. روزے کا بچے کے اس میں تعلق نہیں ہے، نہ بڑے کے تعلق ہے. معاذ اللہ کوئی بڑا ہے وہ روزہ رکھتا نہیں ہے مگر صدقہ فطر کے شرائط پائے گئے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہی ہوگا. ایک تو روزہ چھوڑنے کا گناہ، صدقہ فطر نہیں دے گا، صدقہ فطر چھوڑنے کا بھی ایک گناہ مزید اس کے ذمہ آئے گا. میرا نام محمد احتشام اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ 10 دن کا اعتکاف ضروری ہے یا پھر 3 دن کا اعتکاف ضروری ہے؟ پوری بستی میں یہ سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ ایک نے بھی اگر ادا کر لیا اعتکاف تو سب بری ہو گئے، سب سے اتر گیا اعتکاف کا جو حکم تھا. تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی سنت کفایہ ہے. آخری عشرے کا، رمضان شریف کے آخری یعنی 20 کی مغرب جب سورج ڈوبے گا نا 20 کو تو 21ویں شروع ہو جائے گی، تو اس سے لے کر چاند تک، عید کے چاند تک، یہ جو 10 دن یا 9 دن جو ملیں گے یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے. اس کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کسی ایک نے بھی پوری بستی میں کر لیا تو سب سے اتر گیا، اور اس کو جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا سنت پر عمل کرنے کا. دوسروں کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اس کا اتر جائے گا، ان سے ذمہ اب نہیں رہے گا ان کا. ورنہ یہ سب پر ذمہ آئے گا اگر کسی نے نہیں کیا کہ سب نے برا کیا، اساءت. اور باقی 3 دن کا یا ویسے نفل اعتکاف تو 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، کریں تو اچھا ہے. مسجد میں جب آئیں سال بھر میں، مطلب اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب آئیں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا اعتکاف کا، یہ اضافی ثواب ملے گا. جو پڑھیں گے عبادت کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا ہی، لیکن یہ کہ اعتکاف کا ایک ثواب بڑھ جائے گا. تو یہ عادت بنانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سے اگر کسی شخص پر قرضہ ہو اور ان معنی میں ہو کہ اسے 3 یا 4 سال میں اپنے پلاٹ کی یا اپنے گھر کی قسطیں اتارنی ہیں، انسٹالمنٹس، تو کتنی انسٹالمنٹس کو اپنے نصاب میں سے مائنس کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے گا.
इंस्टॉलमेंट जो हैं ये भी मुकम्मल कर्ज शुमार की जाती हैं, अगरचे वो 5 साल या 10 साल जितने भी साल की हों तो मुकम्मल की मुकम्मल कर्ज शुमार की जाएंगी और वो टोटल ही माइनस की जाएंगी। उनके पास जो भी अम्वाल ज़कात हैं उन सबको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जो कर्ज़ है चाहे वो किस्तों की सूरत में है किसी और सूरत में है वो कर्ज़ अपने ऊपर से माइनस कर देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूछा था क्या ट्रेडिंग हराम है कि हलाल है? रोज़े में उसी तरह कारोबार हलाल है जिस तरह रोज़े के अलावा हलाल होता है, जबकि रोज़ा ना वही है काम है, हलाल कारोबार है तो हलाल, हराम कारोबार है तो हराम। अगर यही मुराद है ट्रेडिंग से साहिल की, सवाल करने वाले की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा।